सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस दुनिया में कोई भी चीज इस कलाम पाक से बढ़कर नहीं, जो इंसान को सादत, फलाह, कामयाबी और कामरानी की राह दिखाती हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें पैदा किया और हमें दुनिया में जीने का ढंग सिखाया। ऐसे ही बेकार नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमें हर मोड़ पर, जिंदगी के हर कदम पर क्या करना चाहिए, उसके लिए बेहतरीन रहनुमाई फराहम की। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अव्वल रोज से ही दुनिया में इंसानों की हिदायत का इंतजाम किया। आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में उतारा गया तो फरमाया, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कि फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास कोई हिदायत आए, रहनुमाई की बात आए, तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उसके लिए ना कोई खौफ है ना कोई गम है। तो हकीकत यह है कि खौफ और गम से आजाद जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की भेजी हुई हिदायत की पैरवी की जाए। अल्लाह ताला ने हर दौर में जब पैगंबर भेजे और हर बस्ती में कोई ना कोई रहनुमा आया, तो साथ ही उसके हिदायत भी भेजी और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना दीन मुकम्मल कर दिया और कुरान मजीद जैसी नेमत हम सब के लिए रहती दुनिया तक के लोगों की हिदायत के लिए उनके साथ भेजी। हकीकत यह है कि कुरान मजीद बहुत ही फजीलत वाली किताब है। कुरान मजीद में इसके बारे में आता है कि ये एक रोशन और वाज़ेह किताब है। सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक रोशनी और वाज़ेह किताब आई है। तो कुरान मजीद एक वाज़ेह किताब है जिसको समझना मुश्किल नहीं, अगर इंसान अपने फायदे के लिए और जरूरत के लिए और अल्लाह ताला की रजा के लिए और हमेशा की जिंदगी की कामयाबी के लिए इस किताब से फायदा उठाना चाहता है, तो ये किताब उसको रहनुमाई देती है। बहुत बाबरकत किताब है। सूरत अल-अनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन। और ये किताब है जिसे हमने उतारा है, ये बहुत बरकत वाली किताब है। फिर इसी तरह एक और जगह पर फरमाया, व इन्नहु लकिताबुन अजीज, कि ये एक जबरदस्त किताब है। सूरत अल-हिज्र में इसके लिए अल-कुरान अल-अज़ीम के अल्फाज आते हैं, हिकमत से भरी हुई किताब है। यासीन वल कुरान अल हकीम। यासीन कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है, हिकमत से लबरेज है। और हकीकत यह है कि ये किताब सबसे दुरुस्त रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है। सूरत अल-इसरा आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्न हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। बिलाशुबा ये कुरआन उस रास्ते की हिदायत देता है जो सबसे सीधा है, और उन ईमान वालों को जो नेक अमाल करते हैं खुशखबरी देता है कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। तो गोया ये किताब हमारे लिए अजर अजीम में इजाफा करने वाली है और सबसे सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है। इसलिए हम सब के लिए जरूरी है कि इससे भरपूर फायदा उठाएं। फिर इसी तरह ये कि ये किताब अल्लाह ताला ने नसीहत के लिए बहुत आसान कर दी है। सूरत अल-क़मर में बारहा फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बिलाशुबा यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, तो क्या है कोई जो नसीहत हासिल करे? तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं कि इससे नसीहत हासिल करें? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बंदों के लिए इस रास्ते को आसान कर दिया। अब ये बंदों की जिम्मेदारी है कि इससे भरपूर फायदा उठाएं। तो कुरान मजीद अल्लाह ताला ने भेजा ताकि हम इसको पढ़ें, इसको समझें, इस पर गौर व फिक्र करें, इसकी तिलावत करें, इसको अपने सीनों में महफूज करें, इस पर तदब्बुर करें, इस पर अमल करें और दूसरों को इसकी तरफ दावत दें, इसकी तरफ बुलाएं, ताकि वो भी हिदायत पाएं, ताकि वो भी दुनिया में खौफ और गम से आजाद हों, ताकि वो आखिरत में निजात पाएं। तो इसलिए हम सब के लिए जरूरी है कि कुरान मजीद को समझ कर पढ़ें। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अफला यतदब्बरून अल कुरआन वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। तो क्या वो कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? तो गोया कुरान खुद दावत दे रहा है कि आओ और गौर व फिक्र करो, और अगर वो अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता
تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب غور و فکر کے لیے بھی ہے، یہ ایک عام انسان کو بھی رہنمائی دیتی ہے اور ان لوگوں کو بھی جو علم اور عقل کے ایک بڑے درجے اور ایک مقام پر فائز ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اس دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ قرآن مجید کا سیکھنا اور سمجھنا دنیا کی ہر متاع اور ہر نعمت سے قیمتی چیز ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بتان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے بڑے بڑے کوہان والی 2 اونٹنیاں لے آئے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا سکھائے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 سے بہتر ہے، اور 4 سے بہتر ہے۔ اسی طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والوں کو بہترین لوگ قرار دیا گیا۔ فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں وہ انسان بہت بہترین انسان ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اس کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے۔ اگر ہمیں دنیا کا کوئی فائدہ بتائے کہ اگر آپ یہ کام کریں یا یہ علم حاصل کریں تو آپ کو اتنی اور اتنی دولت ملے گی، تو یقیناً ہم سب اس کی طرف لپک پڑیں گے۔ لیکن اللہ کی کتاب کے ذریعے انسان کو اللہ کی نگاہ میں بڑا ہونے کا جو مقام اور مرتبہ ملتا ہے، اس کی طرف ہمیں شوق سے بڑھنا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو جو قرآن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اپنے خاص لوگ قرار دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ اپنا اہل قرار دیتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اہل القرآن ہیں، جو اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو کیا ہمیں اس بات کا شوق نہیں، کیا ہمیں اس بات کی آرزو نہیں کہ ہم بھی اللہ کے خاص بندے بن جائیں؟ دنیا میں آپ دیکھیے کہ جب کوئی بڑا انسان ہوتا ہے یا کوئی ریسورسفل انسان ہوتا ہے تو لوگ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی قربت سے کچھ فائدے حاصل ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیے، اس پوری کائنات کا بادشاہ، اس کا مالک رب العزت، وہ جن کو اپنے خاص بندے کہہ رہا ہے، جن کو اپنے VIP قرار دے رہا ہے، کیا ہمیں اس بات کا شوق نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں؟ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی طرف رغبت کرنے والے ہوں، قرآن سے محبت کرنے والے ہوں، اور اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھنے والے ہوں، اس سے رہنمائی حاصل کرنے والے ہوں، اسی سے برکتیں پانے والے ہوں، اور اس کے ذریعے ہم ہر غم سے آزاد ہونے والے ہوں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے، اور قرآن کا اسلوب ہی ایسا ہے کہ جو انسان کو عقل اور غور و فکر سے کام لینے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ بار بار قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تذکرون، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم سمجھتے نہیں، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو جو شخص بھی قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اور اس لیے کرتا ہے کہ اس کو رہنمائی ملے، تو اس کو یقیناً حق ضرور مل جاتا ہے۔ عموماً انسان حق کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، سچائی کو پانا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ خیر اور بھلائی اور سچائی کا راستہ اس کو ملے۔ لیکن جب اس کو سمجھ نہیں آتا تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی طرف رغبت کرے اور اس کی طرف، اس میں غور و فکر کرے اور اس کے اندر حق کو تلاش کرے۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن مجید کو عموماً ہمارے ہاں جس طرح پڑھا جاتا ہے، صرف اس کی تلاوت کرنا یا صرف اس کی ریڈنگ کرنا، اس سے بھی اگرچہ ثواب اور برکت حاصل ہوتی ہے، لیکن غور و فکر کے لیے تیزی سے پڑھنا فائدہ نہیں دیتا۔ اس کے لیے ضروری ہے
کہ ہم اس میں ٹھہر کر پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور چونکہ ہم اہل زبان نہیں تو اس میں اس کے ترجمے پر غور و فکر کریں، اس کے الفاظ کی گہرائی میں جائیں، اس کو اس طرح نہ پڑھیں جیسے کوئی شعر پڑھا جاتا ہے یا کوئی گانا گایا جاتا ہے، بلکہ اس میں اس طریقے سے اس کو پڑھیں کہ جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا حق ادا کیا جائے۔ جب انسان قرآن مجید سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس کے کچھ فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کو جینے کا لطف آ جاتا ہے، انسان کو زندگی مل جاتی ہے، انسان کی روح کی غذا اس کو مل جاتی ہے، اس کی روح قوت پکڑتی ہے جس سے اس کی روح سرشار ہو جاتی ہے اور وہ انسان حقیقی معنوں میں خوش ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 میں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت زندگی بخشنے والی چیز ہے، تو اللہ کی دعوت اس قرآن کے ذریعے ہے، اور ویسے بھی اس کتاب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ایک جگہ پر آتا ہے ھدی للناس کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، دوسری جگہ پر آتا ہے ھدی للمتقین کہ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور پھر گمراہی سے بچنے کا ذریعہ بھی یہی کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو میری ہدایت کے پیچھے چلا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا، یعنی دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں محروم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی جب تک ان کو مضبوطی سے تھام رکھو گے، اور مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح سمجھا جائے، پڑھا جائے، ان میں غور و فکر کیا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلایا جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید سے انسان کو روشنی اور فرقان ملتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کے مشکل مرحلوں میں آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے، کسی پریشانی کے بغیر گزر جاتا ہے۔ قرآن مجید میں قرآن کو فرقان بھی کہا گیا ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ اصل مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے یقین کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے تو واقعی اس کے دل کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے، اور جب اس پر یعنی وہ ان آیات کی تلاوت سنتا ہے تو پھر اس کی روح سرشار ہوتی ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان کے عمل صالح کا تعلق بھی انسان کے ایمان کے ساتھ ہے۔ انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو نماز پڑھنا ایک مشکل کام لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کمزور ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو نماز کا شوق اور نماز کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح بندوں کی خدمت، نیکی کے دیگر کام، ان کے کرنے میں انسان کا ذوق اور شوق اس وقت زیادہ ہو جاتا ہے جب انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور ایمان کو بڑھانے کے لیے بہترین نسخہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو سنا جائے اور قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ ناظرین، یہاں پر لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک،
اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ہم دوبارہ اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے، جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا، یعنی لا الہ الا اللہ کو جانا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی کتاب کو سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اور اس اضافے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہوں، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے: عالم کی صحبت اختیار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور روزے رکھنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو اللہ سے محبت ہو اور اس کی کتاب سے محبت نہ ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی قرآن سے محبت کا دعویٰ کرے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو اسے اللہ کی رحمت ملتی ہے، اور جس کی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہو پھر اسے کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ کی رحمت پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر تقوی ہو، اور تقوی کس چیز سے آتا ہے؟ وہ بھی اس کتاب کو پڑھنے سے آتا ہے، اور یہ بہت بابرکت کتاب ہے۔ اور اس کی برکت کیا ہے؟ برکت کا ویسے بھی مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں بڑھوتری ہونا، اضافہ ہونا، نعمتوں کا زوال نہ ہونا، نعمتیں باقی رہنا۔ اور اس میں جب اگر زندگی دیکھی جائے تو زندگی میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ویسے بھی اضافہ، لیکن جتنی بھی زندگی ہے اس میں انسان بہترین سے بہترین کام کر جائے۔ رزق میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ اس کے لیے کشادہ ہو جائے، اس کے اندر فقر کا اندیشہ نہ ہو، چیزوں کی کمی کا خوف نہ ہو۔ پھر اسی طرح وقت میں برکت کیا ہے کہ انسان ہر وقت کی تنگی کا شکار اور پریشان نہ رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ یعنی کتنی بڑی برکت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک تو انسان کو سکینت اور سکون حاصل ہوتا ہے، رحمت آ جاتی ہے، فرشتوں کا ساتھ مل جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس فرشتوں کے پاس کرتے ہیں۔ گھروں میں برکتیں اترتی ہیں اور کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتے ہیں، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، گھر ستاروں کی مانند ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں، جان، مال، عزت وغیرہ میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے تیری طرف نازل کیا ہے، بہت بابرکت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ اس کے قریب ہوں گے، یعنی قرآن کے، اس سے اپنا تعلق قائم کریں گے، اسی حساب سے آپ کی جان، مال، اہل و عیال اور وقت میں برکت ہوگی، خوش نصیبی اور سعادت مندی حاصل ہوگی، اور پھر دنیا کی خیر و بھلائی بھی نصیب ہوگی۔ بعض مفسرین کہا کرتے تھے کہ ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات نے ڈھانپ لیا، یعنی خیر و برکت اور بھلائی ہمارے لیے عام ہو گئی۔ اسی طرح سلف صالحین کے اوقات جب تنگ پڑ جاتے تو وہ وقت میں برکت کا اثر لینے کے لیے قرآن پڑھنے کی طرف لپکتے تھے، یعنی جب وقت کی تنگی محسوس ہونے لگتی تو قرآن کی تلاوت کو مزید بڑھا دیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے یہ کتاب انسان کو حکمت و دانائی عطا کرتی ہے۔ کعب بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا
जो नाबीना आंखों, बहरे कानों और गफलत में पड़े हुए दिलों को खोल देगी। हकीकत यह है कि ये किताब इंसान को गफलत से बाहर निकालती है, दिलों के बोझ दूर करती है, इंसान को रोशनी अता करती है, डिप्रेशन से निकालती है, जिंदगी में बेहतर से बेहतर काम करने की तरफ ले जाती है, जिसके बाद इंसान अपनी जिंदगी में भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है और दूसरों के लिए भी खैर और भलाई और बेहतर तब्दीली के रास्ते पैदा करता है। इस किताब को पढ़ने से, इस इल्म के हासिल करने से इंसान को रिफ़त और बुलंदी मिलती है। सूरत अल-मुजादला में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह उन लोगों को दर्जों में बुलंद करेगा जो तुम में से ईमान लाए और जिन्हें इल्म अता किया गया। यानी इस किताब का इल्म जितना जितना ज्यादा होता जाता है, उसी एतबार से इंसान के दर्जात बढ़ते चले जाते हैं। एक दर्जा इसको अरबी जबान में सही तरीके से पढ़ना या उसकी क़िरात करना है, फिर एक उसका तर्जुमा जानना है, फिर एक उसकी बुनियादी फहम हासिल करना है, फिर एक उसमें आगे बढ़कर उसकी तालीम हासिल करना है, फिर गौर व फिक्र करना है, तदब्बर करना है, उससे मानी निकालने हैं, उसकी रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारना है। तो फिर इसी तरह उसको हिफ्स करना है और उसको सही खूबसूरत अंदाज में पढ़ना है। तो जितने जितने इंसान मरहले तय करता चला जाता है, उसी एतबार से उसके दर्जे बुलंद होते चले जाते हैं। आमिर बिन वासिला से रिवायत है कि नाफे बिन अब्दुल हारिस मक्का और मदीना के एक रास्ते पर उस्फान में आकर उमर रजी अल्लाह अन्हु से मिले। वो इस्तकबाल के लिए आए थे। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें मक्का का आमिल बनाया था। तो आपने उनसे पूछा कि आपने अहले वादी पर किसे मुकर्रर किया? उन्होंने कहा कि इब्ने अब्जा को। उन्होंने पूछा, इब्ने अब्जा कौन है? कहने लगे, हमारे आजाद करदा गुलामों में से गुलाम है। उमर ने कहा कि तुमने एक आजाद करदा गुलाम को अपना जानशीन बना दिया? उन्होंने कहा, वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की किताब को पढ़ने वाला है और फराइज का आलिम है। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हाँ वाकई तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इसी किताब के जरिए बहुत से लोगों को ऊंचा करता है और बहुत सौ को इसके जरिए नीचे गिराता है। हकीकत यह है कि दुनिया में भी इज्जत पाने का जरिया अल्लाह की किताब के साथ मजबूत ताल्लुक कायम करना है। फिर इस किताब के पढ़ने का एक फायदा यह है कि इसके पढ़ने से इंसान गुनाहों से बचा रहता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराजगी के कामों से बचा रहता है। इब्न तैमिया कहते हैं कि जब इंसान कुरान पढ़ता है और उसमें गौर व फिक्र करता है, तो ये उन कवी असबाब में से है जो इंसान को नाफरमानियों बहुत सी या उनमें से बात से रोक लेने वाला है। यानी जो जो इंसान कुरान पढ़ता है तो उसका दिल पिघलता है, उसको एक आईने की तरह अपने गुनाह नजर आने लगते हैं, अपनी गलतियां नजर आने लगती हैं, और फिर सिर्फ नजर नहीं आती बल्कि उनसे नफरत भी होने लगती है। और फिर सिर्फ नफरत नहीं बल्कि इंसान वो तदबीर सोचने लगता है कि जिससे वो उन गलतियों, उन गुनाहों और उन चीजों से दूर हो सके, वो दाग उसकी जिंदगी से धुल जाए, वो बोझ उसके ऊपर से हट जाए, और फिर ये चीज इंसान को हल्का फुल्का कर देती है। फिर इसी तरह कुरान पढ़कर दिल लज्जत पाते हैं, दिल सुरूर हासिल करते हैं। जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह को अपना महबूब समझते हैं। तो महबूब के कलाम से बढ़कर कोई भी चीज ऐसी नहीं जो उनके दिलों के लिए लज्जत और उनकी रूह के लिए सुरूर का बायस हो। फिर कुरान इंसान के जिस्म और रूह के लिए शिफा का बायस है। बहुत सी बीमारियां इससे दूर होती हैं। कुरान मजीद सूरत बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 82 में, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमा व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला खसारा। और हम कुरान में जो कुछ नाजिल करते हैं वो मोमिनों के लिए तो शिफा और रहमत है, मगर ये जालिमों के खसारे में ही इजाफा करता है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि दिलों और जिस्मों की बीमारियों में से कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज और उसके सबब की रहनुमाई का जरिया कुरान में मौजूद न हो। यानी कुरान हर किस्म की बीमारी से शिफा का जरिया बनता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमा, कि हम कुरान में वो चीज उतारते हैं जो शिफा और रहमत है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात गलत हो? इस पर एक मोमिन का यकीन है और ईमान है, क्योंकि ये किताब है ही वो किताब ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जिसमें कोई शक वाली बात ही नहीं। जो कुछ है इसमें हक है, हकीकत है, सच है,
اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا کہ وہ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، اور یہی اللہ عز و جل کا فرمان ہے ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا، کہ ہم اس کو پھر پسترین حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب، ابن عباس مفسر قرآن تھے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن کو پڑھا۔ تو قرآن کے پڑھنے کی برکت سے ان کی زندگیوں میں یہ مشکل نہیں آتی، پھر اسی طرح دنیا کی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ترمذی کی روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ وقت اس کام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے اور اس سے ضرور فائدہ حاصل کرنا چاہیے، ورنہ یہ کہ زندگی تو پگھلتی چلی جا رہی ہے، گزرتی چلی جا رہی ہے، اور ہم سب آخرت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، قدم بقدم آگے ہی جا رہے ہیں۔ جس دن سے انسان دنیا میں آتا ہے اس دن سے اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دن وہ اپنے رب سے جا ملے گا، اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ۔ پھر ایک دن آئے گا جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور رب اس سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، اس سے پوچھے گا۔ اس دن کی تیاری ہم سب پر لازم ہے، اور اس کے لیے انسان اپنے وقت کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کتاب کے لیے ضرور نکالے تاکہ وہ اس کو یاد دہانی کراتی رہے۔ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی یہی کتاب ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرأت، اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو آیات کے معنی پر مرکوز کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور اس کی آخرت میں زیادہ فائدہ مند اور اس کو نجات سے قریب تر کرنے والی کوئی اور چیز نہیں۔ یعنی سب سے بڑھ کر جو چیز انسان کو آخرت کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے وہ یہی کتاب ہے۔ ناظرین، یہاں پر لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک، اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ہم دوبارہ اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے قرآن سے تعلق کی وجہ سے قبر کے سوالوں میں بھی آسانی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل حدیث میں جو سنن نبی داؤد میں آتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میت کو دفنا کر جب لوگ پیٹ پھیر کر واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ اے فلاں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ فرمایا اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ آدمی کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا، تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں وما یدریک، یہ تجھے کیسے پتا چلا، یہ باتیں تجھے کہاں سے پتا چلی؟ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ تو یہ ہے قرآن پڑھنے کا وہ فائدہ جو انسان کو مرنے کے فوراً بعد اپنی قبر میں نظر آئے گا، اور اس وقت اس کے جواب درست ہوں گے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا تھا۔ نہ صرف یہ کہ قبر کے اندر، بلکہ قیامت کے دن انسان جب اٹھے گا تو اس وقت بھی قرآن اس کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ابو امامہ باہلی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ قیامت کے دن اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے، ماں باپ ان کو اپنی پڑی ہوگی، بچے وہ اپنی پریشانی میں مبتلا ہوں گے، دوست احباب رشتہ دار کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لا یسأل حمیم حمیما، کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کے کام نہیں آئے گا، اس سے پوچھے گا بھی نہیں۔
دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی دوسرے شخص کو تکلیف پہنچے تو فوراً حال چال پوچھنے لگتے ہیں، بار بار کال کرتے ہیں، کنسرنڈ ہوتے ہیں. لیکن وہاں کی ہولناکیوں میں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وہاں پر انسان کا عمل ہی اس کے ساتھ ہوگا، اور اس میں خاص طور پر قرآن اپنے ساتھیوں کے لیے، ساتھیوں سے مراد اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا اور انہیں اس مشکل سے نکالے گا. قرآن پڑھنے والوں کا جنت میں بھی بہت اعلیٰ مقام ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن روز قیامت اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور اپنے ساتھی سے پوچھے گا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہے گا، میں وہی ہوں جو تجھے تیری راتوں کو بیدار رکھتا تھا، یعنی تو رات کو پڑھتا تھا مجھے، اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا، یعنی دن میں تو اس کثرت سے مجھے پڑھتا تھا، یاد کرتا تھا کہ تجھے تمہارا منہ سوکھ جاتا. اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں. پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دی جائے گی. اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا. اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی. وہ اتنی قیمتی ہوں گی کہ دنیا و ما فیہا میں کوئی چیز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ دونوں کہیں گے، اے رب، ہمارے لیے یہ کہاں سے آیا؟ کہا جائے گا، اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے. صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی. آپ سوچئے کہ اگر والدین کا اتنا زیادہ اکرام ہوگا تو پھر جس شخص نے خود قرآن پڑھا ہوگا اس کا مقام اور اس کا درجہ کتنا بڑا ہوگا. جہاں قرآن مجید پڑھنے کے دنیا، قبر اور آخرت میں فائدے ہیں، وہاں قرآن سے منہ موڑنے کے نقصانات بھی ہیں، اور یہ بھی ہمیں قرآن ہی سے پتہ چلتے ہیں. سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مَن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین. اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. یعنی جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتا، پھر شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے. اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں. یعنی اس وقت انسان کو اپنی غلطی کا بھی احساس نہیں ہوتا، وہ غلط کر رہا ہوتا ہے، شیطان اس کو اندھا کیے ہوئے ہوتا ہے، حق دیکھنے نہیں دیتا، اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے. اسی طرح اللہ کی کتاب سے منہ موڑنے کا نتیجہ دنیا کی زندگی تنگ ہونا ہے. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اور جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. سوچئے ذرا، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا. وہ فرمائے گا، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو تو انہیں بھول گیا. فَنَسِيتَهَا، تو نے ان کو بھلا دیا، اللہ کی آیات کو، اور اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا، یعنی آج تیرا بھی کوئی پرسان حال نہیں. تو سوچئے سورۃ طٰہٰ کی آیت ہمیں کتنا بڑا سبق دے رہی ہے کہ جو شخص اس کتاب سے منہ موڑے گا، دنیا میں بھی اس کو طرح طرح کی مشکلات پیش آئیں گی. بات یہ ہے کہ مشکلات تو ہر بندے کو پیش آتی ہیں، لیکن جب قرآن انسان کی زندگی میں ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایسی ٹھنڈک، ایسا سکون، ایسا سرور ہوتا ہے کہ وہ مشکلات اس کو مشکلات نہیں لگتی. پھر اسی طرح جب انسان قرآن نہیں پڑھتا تو گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے سائز میں کوئی وہ شرنک ہو جاتا ہے اس کا سائز، مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے دل کے اندر تنگی ہوتی ہے. آپس میں ایک دوسرے کے لیے دل تنگ ہوتے ہیں. فرمایا فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح آخرت میں بھی اس کے لیے سخت سزا کی وعید سنائی گئی. سورۃ الجاثیہ میں آتا ہے، یسمع آیات اللہ تتلی علیہ
ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم۔ جو اللہ کی آیات سنتا ہے جبکہ اس کے سامنے پڑھی جا رہی ہوں، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اڑا رہتا ہے، اپنی ہی ڈگر پہ چلتا رہتا ہے، گویا کہ اس نے وہ سنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنے انسنے کر دیتا ہے، سو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اور آخری بات یہ جو سورۃ الفرقان میں کہی گئی کہ جو شخص قرآن کو چھوڑ دے گا وہ رسول کی شفاعت نہیں پائے گا، بلکہ رسول علیہ السلام اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور وہ تمام وعدے اور بشارتیں جو اس نے پڑھنے والوں کے لیے رکھی ہیں ہمیں ان کا اہل کر دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے اور ہمارے لیے اس سفر کو آسان کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔